बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। रमज़ान आ रहा है और कुछ ही टाइम रह गया है हमारे पास कि हम जो है अपने कामों को कंप्लीट करें, ताकि फिर अल्लाह के सामने जब हम जाएं तो हमारा दिल और हमारा दिमाग घर के कामों में, घर की चीज़ों में ना लगा रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर के कामों को छोड़ दें और सिर्फ 24/7 हम इबादत में लग जाएं, और इबादत में लग भी जाएंगे तो हमारा दिमाग, हमारा दिल जो है वो उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होगा। तो बेहतर होता है कि उसको हम पहले कर लें। ना सिर्फ ये कि टाइम को मैनेज करना होता है, अपनी सेहत को भी हमें टाइम देना होता है। रमज़ान के महीने में हमारी सेहत हमारा साथ देगी, तभी हम उसमें इबादत कर सकेंगे उस महीने में। अगर आपकी सेहत ही बिल्कुल नहीं है, हमने अपने आप को बिल्कुल समझ लें घर के कामों में, रमज़ान की तैयारियों में खपा दिया है, तो फिर क्या होगा कि रमज़ान में हमारे पास बिल्कुल भी ना तो सेहत बचती है, ना ही हिम्मत होती है और ना ही ताकत होती है। तो अपनी सेहत को, अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को बचा के रखना है हमको, ताकि जब रमज़ान आएगा तो उसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होकर गिड़गिड़ा कर उस रब से मांग सकें, अपनी मग़फ़िरत मांग सकें, अपने आप को बख्शवा सकें। अब सेहत किस तरीके से हम अपनी बचाएं? आपने मेरा लाजमी डाइट प्लान तो देखा ही होगा। वो 30 डेज़ का जो चैलेंज था, उसको आप अगर फॉलो कर रहे हैं या आपने किया है तो लाजमी आपको रिज़ल्ट वो मिला होगा। अब जब आपको रिज़ल्ट वो मिला होगा तो उसको मेंटेन भी रखना होगा। ना सिर्फ ये कि जब रमज़ान शुरू हुए और हम समझें कि भई अब रमज़ान शुरू हो गया, अब हम डाइटिंग को कर देते हैं पार, और उसके बाद हम पकौड़े, समोसे सारी चीज़ें खा रहे हैं, मीठी चीज़ें खा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम अपने आप को ज़ाय करते हैं, अपनी सेहत को ज़ाय करते हैं। तो इस वक़्त मैं जो टिप्स लेकर आई हूँ आपके सामने, ये आपको मशवरा देने के लिए आई हूँ, वो यही है कि अपने डाइट को, अपने वेट को किस तरीके से आपने इस रमज़ान में मेंटेन रखना है, ठीक है? तो जैसे कि आपने मेरे डाइट प्लान में देखा ही होगा कि 30 के 30 दिन चीनी जो हमने ली है वो सिर्फ़ फ्रूट्स के ही ज़रिए ली है। तो बस हमने चीनी को रोकना है, शुगर को हमने बिल्कुल कट डाउन कर देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना है अपनी डाइट से। लेकिन होता क्या है रमज़ान के दिनों में, और ख़ास के जिस वक़्त रोज़ा खुलता है, उस टाइम पर जो जूसेस वग़ैरह होते हैं, चाहे वो फ्रेश जूस हों, चाहे वो बाज़ार के ख़रीदे हुए जूस हों, चाहे वो घर में आपने रूह अफ़ज़ा वग़ैरह बनाया हुआ हो, उसमें होता क्या है फ़ौरन से हमने खजूर से रोज़ा खोला और जूसेस के ग्लासेस हम पिए जाते हैं। और हमें नहीं पता होता कि हम कितनी शुगर अपने अंदर डाल चुके होते हैं, कितना वेट हम अपना बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर चुके होते हैं। तो हमने क्या करना है इस रमज़ान में, सबसे पहले हमने अपनी चीनी पे कंट्रोल करना है, ठीक है? खाएँ, लेकिन शुगर खानी किस चीज़ से है आपने? फ्रूट्स के ज़रिए से। फ्रूट जूस से नहीं लेनी है हमने चीनी या शुगर, ठीक है? क्योंकि फ्रूट्स जो हम खाते हैं, 1 खा लेंगे, 2 खा लेंगे, 1 बॉल भर के हम फ्रूट सैलेड खा लेंगे, लेकिन जब हम जूसेस पीने पे आते हैं ना, तो 1 ग्लास जो हम जूस बनाते हैं ऑरेंज का भी, तो उसमें 3 से 4 ऑरेंज होते हैं, और 1 ग्लास जूस से तो हमारा भला ही नहीं होता। जिस वक़्त हम रोज़ा खोल के निपटते हैं, तो 2-3 ग्लासेस जूस के तो मस्ट होता है कि हमने पी लेने हैं। तो इसलिए अगर आप फ्रूट्स खा रहे होंगे तो आप कितना खा लेंगे? 1 बॉल भर के खा लेंगे, 2 बॉल खा लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं खा सकेंगे आप। तो क्या करना है आपने, फ्रूट चाट अपने साथ ऐसी बनानी है और अपने हर इफ्तार में आपने उसको खाना है, ठीक है? टिप नंबर 1, शुगर आपने अवॉइड करनी है। नंबर 2, आपने जो है वो ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है। ऑयली चीज़ें जो हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि घर में ना हो। घर में क्योंकि सिर्फ़ एक आप ही नहीं है, घर में बहुत सारे लोग हैं। और मैं अपनी मिसाल आपको दूँगी कि घर में अगर देखा जाए तो वेट को कम करने का जो टारगेट है वो मेरा है सिर्फ़, घर में मेरे और लोगों का नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैंने फ्राइड आइटम नहीं खाने तो आपने भी नहीं खाने। नहीं, घर में सब कुछ बनेगा, क्योंकि बच्चे हैं घर में, बच्चों की ग्रोइंग एज है, वो हर चीज़ खाएँगे, वो जूसेस भी पिएँगे, वो फ्रूट्स भी ज़्यादा से खाएँगे, वो हर मीठी चीज़ भी खा रहे हों क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है। बच्चे हर चीज़ खाएँगे, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते एक चीज़ अगर हम नहीं खा रहे या हम नहीं खा सकते, वेट लूज़ करना है हमको, या ये कि शुगर है हमें, हम इसलिए नहीं खा सकते, या ये कि हमें कोलेस्ट्रॉल है, हम फ्राइड आइटम्स नहीं खा सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में ही नहीं खाना है। क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं तो हर चीज़ उनको चाहिए, ग्रोइंग एज है उनकी,
اور خاص کر رمضانوں میں جب وہ روزے رکھ رہے ہوں گے تو لازمی ماؤں کا دل تو یہی چاہے گا کہ میں اپنے بچے کی پسند کی ہر چیز بناؤں، تو لازمی آپ بنائیں۔ لیکن جو ڈائٹ کر رہے ہیں، جو ڈائٹنگ پر ہیں، جو اوور ویٹ ہیں یا اوبیز میں انٹر ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو کھینچیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ گھر میں لانا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ جو چیز آپ نے نہیں کھانی وہ آپ گھر میں مت لائیں، وہ اپنی شاپنگ لسٹ سے نکال دیں۔ چلیں جی، اگر آپ اکیلی جان ہیں تو پھر آپ کر سکتی ہیں، بٹ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کریں گے تو ان بچوں کے ساتھ آپ ایک طریقے سے ظلم کریں گے، کیونکہ اگر آپ کے بچے اسمارٹ سے ہیں اور وہ اوبیز میں نہیں ہیں، وہ اوور ویٹ میں نہیں ہیں، تو ان کا کھانے کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہے، آپ نے فرائیڈ آئٹمس بنانے ہیں، لیکن آپ کا اگر بہت دل چاہ رہا ہے تو آپ ایئر فرائر میں بنا لیں، نہیں تو ایک آدھ پکوڑا آپ کھا سکتے ہیں، اس کو بھی آپ ٹشو میں لے کے اس کا تیل کو نکال دیں اور آپ کھا لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چینی کا میں نے آپ کو پہلے پوائنٹ میں منع کیا کہ چینی نہیں کھانی، کیونکہ چینی جو ہے صرف اور صرف جوسز اور فروٹ سے ہی نہیں جاتی ہے، بلکہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، آلو کھاتے ہیں، ان سب میں چینی ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہم چلیں شوگر تو بند کر دی ہم نے، چائے میں چینی ہم نہیں پی رہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم آلو بھر بھر کے کھا رہے ہیں، چپس بنائے، فرینچ فرائز وغیرہ ہم نے بنائے، ہم نے وہی بھر بھر کے کھا لیا، نہیں آپ نے ادھر سے بھی روکنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ایک وقت میں آپ نے وہ کھا لیا، روٹی کھا لی، چاول کھا لیا، لیکن آپ نے جو چیز آپ کی زبان پہ ٹیسٹ دے رہی ہے میٹھا، وہ آپ نے روک دینا، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، بڑی اچھی بات مجھے بھی پتہ لگی، بہت حد تک میں نے اس کو اپنی لائف میں اپلائی کیا، کیونکہ شروع میں یہی ہوتا ہے نا بھائی چینی نہیں پینی، چینی نہیں کھانی، تو ہم کیا ہوتا ہے، میں اپنے لیے کہوں گی کہ مجھے چائے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، اور نہ صرف چائے کا بلکہ اس میں چینی بھی میں بہت ڈالتی تھی، تو لیکن جب یہ بات آتی تھی چینی نہیں ہے کھانی آپ نے، میں کہتی تھی میں چائے نہیں پیوں گی، میں چائے نہیں پیوں گی تو پھر تو میرے سر میں درد ہو جائے گا۔ تو پھر مجھے یہ ہوا کہ مطلب جو میں نے پڑھا وغیرہ اس میں یہ تھا کہ بھائی چینی دو قسم سے آپ کھاتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ نے باہر سے جوس لیا جس میں آپ کو نہیں پتا کہ کتنی شوگر ہے، وہ ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے کہ چائے میں آپ نے 2 چمچی چینی ڈال دی، 3 چمچی چینی ڈال دی، اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 2 چمچی چینی ڈالی ہے یا 3 چمچے چینی ڈالی ہے، اتنے گرام آپ نے چینی ڈالی ہے اس کے اندر، تو آپ اتنا پھر بھی آپ پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ کتنی چینی ہے، تو اگر آپ نے کھانی ہے یا چائے میں چینی آپ ڈال رہے ہیں تو اس کو سلولی کم کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کمپلیٹلی کم کر دیں، ختم کر دیں، بٹ اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرنا شروع کر دیں، تو آہستہ آہستہ جب آپ اپنی باڈی میں رزلٹ دیکھیں گے تو آپ اسے کمپلیٹلی ختم کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ نہ صرف چینی یہ کہ آپ چینی چاول سے لے رہے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے پاستا ہو گیا، لزانیہ ہو گیا، جو کہ مجھے پتا ہے ابھی رمضانوں میں بہت بننا ہے، میرے یہاں بھی بننا ہے، آپ کے یہاں بھی بننا ہے، تو آپ نے نہیں کھانا، جو اوبیز میں ہیں یا جو اوور ویٹ میں ہیں انہوں نے نہیں، اگر کھانا بھی ہے تو 1 چمچہ کھانا، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ چیزیں نہ کھائیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے، روزہ کھولنا ہے، آپ نے کھجور سے ڈیفینیٹلی کھولنا ہے کیونکہ سنت ہے، اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ نہیں کھولنا چاہ رہے کھجور سے، تو بھی کوشش کیجیے تھوڑی سی کھجور کھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو جی کھجور سے آپ نے روزہ کھولنا ہے اور آپ نے پانی پینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے ڈائریکٹلی اگر آپ نے جوس کو منہ لگایا نا کہ آپ نے پینا شروع کیا، وہ گلاس اگر آپ کے منہ سے لگا تو بس پھر آپ نے 2 گلاس تو جوس کے پینے ہی پینے، تو آپ نے فوراً پانی پی لیا، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نماز پڑھنے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو بھوک کا جو رفتار بڑھی ہوئی ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، یا دوسرا طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے پانی پیا اور پانی کو اسی طریقے سے 3 سپ میں آپ نے پینا ہے، آرام آرام سے آپ نے پینا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی بھوک سلو ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پانی پی لیا، اس کے بعد آپ نے فروٹ چاٹ بال بھر کے کھا لیا، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کے فروٹس ہیں آپ کے گھر میں وہ آپ بنائیں، بے شک آپ بنانا بھی اس میں ڈال دیجیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ فروٹ چاٹ میں عام روٹین میں جب آپ لوگ فروٹ چاٹ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں جوسز بھی ڈال رہے ہوتے ہیں، اس میں چینی بھی ڈال رہے ہوتے ہیں بھر بھر کے، اور آپ اس کو بہت میٹھا سا بنا لیتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بہت انرجیٹک سی ہم نے ملٹی وائٹامنس جو ہے ایک آپ نے اپنی ڈائٹ تیار کر لی،
ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے لیے ایک طریقے سے موٹا ہونے کا ایک بال تیار کیا ہوتا ہے کہ جس کو ہم کھائیں گے اور پھر اس کے بعد بہت ساری شوگر وغیرہ اس کے اندر ہے تو ہم بہت سارا ویٹ بھی گین کریں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فروٹ چاٹ بنانی ہے۔ فروٹ چاٹ کے اندر آپ بنانا زیادہ سے ڈال لیں، اور پکے ہوئے سے بنانا اگر آپ ڈال لیں گے تو میٹھا آپ کا پورا ہو جائے گا، اورنج آپ اسے اوپر سے نچوڑ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک اچھی سی فروٹ چاٹ میٹھی سی مزیدار سی آپ کی تیار ہو جائے گی، آپ نے وہ کھا لی، ٹھیک ہے۔ بس اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کا سمجھ لیں آدھے سے زیادہ پیٹ بھر چکا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے روٹی سالن کھانا ہے، اچھا تو یہی ہے کہ آپ اس ٹائم پہ روٹی سالن کھائیں، آپ کا جو بھی جوار کی روٹی ہے یا آپ کی براؤن بریڈ ہے یا جو بھی سالن آپ کا ہے وہ آپ کھا لیں، نہیں تو جو بھی آپ کا گھر میں پکا ہے، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا آپ کھا لیں، کیونکہ لازمی سی بات ہے آپ کو کریونگ ہو رہی ہوگی، ٹیبل پر اتنی ساری چیزیں آپ کی لگی تو آپ کو لازمی یہ ہو رہا ہوگا کہ تھوڑا تھوڑا سا تو میں چکھ لوں، تو آپ تھوڑا تھوڑا سا ضرور کھائیں، لیکن پہلے اپنے پیٹ کو 75% جو ہے نا آپ نے پانی سے، فروٹ چاٹ سے بھر لینا ہے، یا جو آپ نے اپنا کھانا بنایا ہے ڈائٹنگ کے حساب سے اس سے بھر لینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو بھی ٹیبل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں آپ ان کو کھا لیجیے، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا سا، کیونکہ لازمی سی بات ہے جب آپ اتنا کچھ کھا چکے ہوں گے، پانی سے آپ نے پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو بالکل بھی آپ کا دل نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک چیز اور میں نے اپنی پچھلی ریکارڈنگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسٹریس نہیں لینا، اسٹریس کیونکہ کاموں کا اسٹریس ہوگا اس ٹائم پر، کیونکہ یہ کام اس ٹائم تک ہمیں مکمل کرنا ہے، سحری میں بھی اٹھنا ہے، یا پھر یہ کہ افطار میں آپ کو اٹھنے میں دیر ہو گئی تو پتہ لگتا ہے اس ٹائم پر یہ جو اسٹریس چھوٹے چھوٹے سے اسٹریس ہوتے ہیں نا، تو یہ دماغ پہ جا کے بڑا سا اسٹریس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب یہ اسٹریس ہوتا ہے تو آپ کے دماغ کے اندر کورٹیزول نام کا ایک ہارمونز ہوتا ہے جو ریلیز ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو زیادہ کھانا کھانے پہ مجبور کرتا ہے، وہ بار بار آ کے دماغ کو سگنل دیتا رہتا ہے کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانا ہے، بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، آپ نے بے شک افطار اچھا کیا لیکن آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ نے پھر بھی کچھ کھانا، تو کیا کرنا ہے، آپ نے اسٹریس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ پانی بہت سارا پینا ہے، جب آپ کا روزہ کھل جائے تو آپ ایک واٹر بوٹل بنا لیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس بوٹل کو کوشش کریں، کیونکہ 12 گلاسز تو مسٹ ہے آپ کو پینا، بلکہ اس سے زیادہ اگر پی لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ رمضان ہے، گرمیوں میں اس سال رمضان آ رہے ہیں تو پانی کی انٹیک آپ کو زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ کر سکیں تو اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال لیں، کیونکہ وہ بھی فیٹ کٹر کا کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ تو وہ پوائنٹس ہو گئے کہ جو ہمیں ویٹ کو بڑھا سکتے ہیں نا۔ اب تھوڑی سی ٹپس اور میں آپ کو دوں گی، ان میں ایک تو یہ ہے کہ مارننگ ڈرنک جو ہے، جو کہ آپ ناشتے میں پیا کرتے تھے، وہ اپنے سحری پہ لے جائیں۔ جب آپ کچن میں آئیں سحری کے لیے تو آپ نے اگر زیرہ واٹر پینا ہے، سونف کا پانی پینا ہے، دھنیا کا پانی پینا ہے، یا ایلو ویرا جیل والا واٹر پینا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سحری میں جب آپ کچن میں انٹر ہوں تو آپ نے سب سے پہلے وہ پانی پینا، ٹھیک ہے۔ پھر اپنی آپ سحری بنائیں، سحری میں بھی آپ نے جو ہے دہی کا استعمال بہت رکھنا ہے، اور اپنی جو بھی روٹی سالن آپ کا ہے، پوہا ہے، یا جو بھی جوار کی روٹی وغیرہ ہے، یا کوئی بھی روٹی ہے، سحری میں ٹائم نہیں ہے تو رات میں آپ بنا کے رکھ دیجئے، اور وہ آپ نے سالن روٹی کھانا ہے۔ دودھ آپ نے ضرور پینا ہے، ٹھیک ہے، یا لسی آپ نے اس ٹائم پہ پینی، لسی لیکن بغیر چینی کی پینی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ ضرور پینی ہے۔ تو سحری آپ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ 2-3 الائچیاں اگر آپ سحری کے ٹائم پہ کھا لیں گے تو آپ کو دن بھر پیاس نہیں لگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2-3 الائچیاں کھانے میں نہیں سمجھتی یہ کوئی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، چھوٹی الائچی، تو اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کا پورا دن جو ہے وہ آپ کا بہت مزیدار سا گزرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے سحری ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں ہم افطار کی طرف۔ افطار میں آپ نے کیا کرنا ہے، ایک فروٹس بال جو ہے وہ فروٹ چاٹ کا، وہ آپ نے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے افطار میں بھی اگر چاہیں تو دودھ پی لیں، لسی لے لیں، یا دہی لے لیں، کیونکہ دہی یا دودھ کا انٹیک آپ کا اس وقت زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مختلف قسم کے پھل نہیں کھا رہے، فل ٹائم ہم یہ نہیں ہے کہ ہر 2 گھنٹے پہ کچھ کھا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس ٹائم پر دودھ کا کوئی آپ وہ بنا لیجئے، ملک شیک وغیرہ، لیکن کوشش کیجیے گا کہ چینی نہ ہو اس کے اندر۔ بادام کا ملک شیک ہوتا ہے وہ بنا لیجیے گا، اس میں بھی چینی نہیں ڈالیے گا، یا بہت ڈالنی ہے تو تھوڑی سی ڈال لیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، افطار ہو گیا آپ کا، افطار کرنے کے بعد آپ نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ادرک کا پانی پینا، ٹھیک ہے۔ ادرک کا پانی جیسے کہ وہ آپ کی ڈائٹ پلان میں تھا کہ آپ نے لنچ کے بعد پینا ہوتا تھا، تو وہ آپ نے یہاں پر افطار کے بعد پینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے، ہمیں جاگ رہے ہیں کچھ جگہوں پہ، یہاں پر جیسے کہ ہمارے یہاں پر ریاض وغیرہ میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ تراویح پڑھنے چلے گئے، تراویح سے آتے ہیں تو پھر بھوک لگ رہی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے افطار کا، اور افطار کا ہوتا ہے کیا، افطار کی ٹیبل پہ جو جو چیزیں بچی ہوئی ہوتی ہیں وہ ٹیبل پر ہی اس کو سیٹ چھوڑ، تاکہ بچوں کے پاس جو ہے چھوٹی سی ایک ونڈو کھلی ہوئی ہوتی ہے افطار سے لے کے سحری تک کی، تو وہ جتنا کچھ کھا لیں اتنا اچھا ہوتا ہے. تو آپ بھی کھائیں گے، آپ کا بھی دل چاہے گا اور آپ نے بھی کھانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی چھوٹی سی ایک ونڈو کھلی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے اس میں چھولے کھا لینے، جو بھی چھولے آپ نے بنائے ہوئے ہیں. فروٹ چاٹ ہے وہ کھا لینا ہے، فروٹس اگر کوئی ہیں تو وہ کھا لیں. آج کل تربوز کا سیزن اب آ گیا ہے، تو تربوز آپ کاٹ کے سادہ سا رکھ لیں، جب آپ کو کریونگ ہو رہی ہے کچھ کھانے کی آپ تربوز کھا لیں، خربوزہ کھا لیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے اور پانی آپ نے مستقل پیتے رہنا. ٹھیک ہے. اچھا جی، چائے بھی آپ نے پینی ہوگی لازمی، کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ چائے نہیں پیتے سر کا درد ہو جاتا ہے، رمضانوں میں تو خاص کر ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ چائے بھی پئیں. چینی کوشش کریں کہ مت ڈالیں، لیکن اگر پھر بھی ڈالنی پڑے تو 1 ٹی اسپون آپ ڈال لیجیے. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ٹائم کا خیال رکھنا ہے کہ کس ٹائم پر آپ نے کیا لینا ہے اور کتنا لینا ہے. میرے ڈائٹ پلان میں بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ کو لمٹ میں رہ کے کھانا ہے، بہت سارا کھانا ہے، بلکہ میرے ڈائٹ پلان تو اس ٹائپ کا تھا کہ آپ نے جو کھانا ہے بہت کھانا ہے. اچھا جی، ایک اور چیز میرے ذہن میں بھی آئی بالکل بات کو ختم کرتے ہوئے، کہ افطار سب تو بہت مزیدار سا کر رہے ہوں گے، اب ہم اپنے ڈائٹ پلان کا کیا کریں گے. تو آپ کو اگر چکن بہت ساری پسند ہے تو آپ کیا کریں، چکن کو میرینیٹ کر کے وہ آپ زیادہ سیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے اہتمام کیا. یا پھر یہ کہ آپ جو بھی سالن آپ کو پسند ہے آپ وہ سالن بنا لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور اس کے علاوہ بھی آپ ڈائٹ بریانی بنائیے. آپ کو اگر بریانی کھانے کا شوق ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگ 75% لوگ تو رمضانوں میں چاول نہیں کھاتے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں چاولوں کے، ان کے رمضانوں میں بھی چاول نہیں ختم. تو کہنے والے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی رات میں جو چاول ہم کھاتے ہیں تو وہ آپ کو جا کے لگ جاتا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ بریانی کھانے، کیونکہ بریانی میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے چاولوں کا پانی آپ نے ڈرین کر دیا ہوتا ہے، اور اگر آپ آئل فری بریانی بنا رہے ہیں، جو کہ آپ کو میرے چینل پہ انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ سون مل جائے گی، تو اگر آپ ڈائٹ کے حساب سے بریانی بنا رہے ہیں تو پھر آپ آرام سے ڈٹ کے آپ بریانی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے جو بھی کھانا ہے نا، اور بہت سارا کھانا ہے، وہ آپ افطار میں لیں اس کھانے کو، کیونکہ وہی بات آ گئی نا آپ کے لیے کہ ٹائمنگ ہم نے مینیج کرنا ہے. مغرب کے بعد کا جو بھی کھانا آپ کھاتے ہیں وہ آپ کو نہیں لگے. جب آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا لاسٹ میل جو ہوتا ہے وہ مغرب پر ہوتا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد نہیں کھانا ہم نے. تو مغرب کے ٹائم پر اگر ہم بہت سارا کچھ کھا لیں گے تو وہ ہماری باڈی میں نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہوتا یہ ہے کہ رمضانوں میں ہماری باڈی جو ہوتی ہے وہ ایک الگ فیز میں چلی جاتی ہے. تو اس وقت ہمیں خود بخود ایسا ہوگا کہ ہم جب رات کا کھانا کھائیں گے تو وہ ہماری باڈی پر نہیں لگے گا، لیکن ہیلدی فوڈ کھانا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو روزے کے ٹائم میں ایکسرسائز کرنا بہت اچھا ہوتا ہے. آپ کی باڈی جو ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھ لیں ڈبل رزلٹ دیتی ہے. اگر آپ کو کچھ رزلٹ آپ کو کم ٹائم میں آ رہا ہے، سلولی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا فیٹ برن ہو رہا ہے، تو اس ٹائم پر روزے کے ٹائم میں اگر آپ نے ایکسرسائز کری تو آپ کو ڈبل رزلٹ ملے گا اور آپ کا ویٹ بہت جلدی نیچے جائے گا. لیکن تھوڑی سی بس احتیاط رکھیے گا، جن لوگوں کو گلوکوز کے مسئلے ہیں، ان کا گلوکوز لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے میں ایکسرسائز نہ کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گلوکوز ہمارا کم ہوگا، گلوکوز لیول ہمارا ڈاؤن ہو جائے گا، تو پھر چکر کھا کے ہم گر بھی سکتے ہیں. تو یہ الگ ہماری سمجھ میں پرابلم شروع ہو جائیں گی. تو اگر آپ کی باڈی ہے اس قابل کہ آپ روزے میں کر سکتے ہیں ایکسرسائز، تو لازمی اس ٹائم پہ کیجیے گا، کیونکہ بہترین رزلٹ آپ کو آئے گا. ٹھیک ہے. نہیں تو اس ٹائم پہ نہیں کر سکتے تو تراویح کے بعد کا ٹائم آپ رکھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تراویح کا بھی یہ ہے کہ جو لوگ افطار میں بہت سارا کھانا کھاتے ہیں، بہت زیادہ میٹھا لیتے ہیں، ان کے لیے تراویح پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور ان کا وہ خشوع و خضوع ہی نہیں رہتا. تو کوشش کیجیے گا کہ مغرب کے بعد جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، تراویح پڑھنے جو جا رہے ہیں آپ، تو اس بیچ میں تھوڑا ٹائم آپ کو ملے کہ جس میں آپ کی باڈی جو ہے وہ نارمل پر آ جائے. ٹھیک ہے. اور آپ اپنی تراویحوں پر، اپنی عبادات پر دھیان دے سکیں. چھوٹی چھوٹی سی یہ ٹپس ہوتی ہیں، لیکن یہ ٹپس آپ کے لیے بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں. تو بس یہیں پر میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، اور اس میسج کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. منو کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.